बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना वसीम इकबाल और आप देख रहे हैं टॉक शाक टीवी। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा होगा कि आजकल गोल्डन मिश्री फार्मिंग या आरआईए फार्मिंग या आस्टरलोप फार्मिंग पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में वीडियोज़ आ रही हैं, तो मैंने भी इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए आज एक और जगह का इंतखाब किया है। माशाल्लाह इनका भी काफ़ी अच्छा तजुर्बा है हैंड फार्मिंग में, और ये गोल्डन मिश्री में काफ़ी माशाल्लाह महारत रखते हैं। इनका जो फार्म है यहाँ पर तकरीबन हर महीने ये हज़ारों के हिसाब से चूज़े मंगवाते हैं और तैयार करके वो दोबारा सेल कर देते हैं। तो इधर जो माशाल्लाह यहाँ के मुंतज़िम हैं जनाब वाजिद भाई, इनके पास मैं आया हूँ, तो इनसे आज सारी मालूमात लेते हैं इनके फार्म के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम वाजिद भाई, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत, ठीक ठाक। जी वाजिद भाई, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं, माशाल्लाह काफ़ी सारे कारोबार होते हैं करने वाले, तो आपने इसी कारोबार का इंतखाब क्यों किया है? जी ये तो अपनी कुछ दिल की पसंदीदगी भी है। कारोबार में कोई 10-12 साल से जो है ना, ये है मुर्गियों का शौक़ है रखने का, इनको खुद पालने का। तो बच्चे भी खुद निकलवाते हैं, इस तरह ये एक्सपीरियंस ज़रा थोड़ा ज़्यादा था। तो ये गोल्डन मिश्री जो है, ये माल इधर चलता भी ठीक है, मार्केट भी इसकी ठीक है, लोग पसंद भी करते हैं। और दूसरा ये जो बीमारियां आती हैं वो दूसरे को बहुत ज़्यादा होती हैं, इनमें ज़रा क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा होती है, ये बर्दाश्त कर जाते हैं। तो इसलिए इस कारोबार की तरफ रुझान हुआ। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी आपकी सोच है, क्योंकि कारोबार वही करना चाहिए जिसमें नुकसान की शरह बहुत कम हो और जो मुनाफा है वो ज़्यादा हो। तो अभी आप हमें ये बताएं कि आपके पास कौन सी नस्ल के चूज़े हैं जो आपने अभी डाले हैं? ये मिश्री और गोल्डन दो मिक्स नस्लें हैं जो देसी में आती हैं, यही चल रहा है। तो ये आपने कहाँ से मंगवाए हैं, कहाँ से आपने ख़रीदे हैं, या हैचिंग आपने खुद करवाई है इनके, यहाँ चूज़े ही आपने मंगवाए हैं? ये अभी तो एचडी का निज़ाम जो है वो ला रहे हैं, इंशाल्लाह 1 माह तक मुकम्मल हो जाएगा वो अपना भी। मगर ये गुजरात और गुजरांवाला से जो है ना हैचरी हैं, उनसे मंगवाए हैं। आपने ये बाकायदा ख़रीदे हैं ज़ाती तौर पे, या कुछ कंपनीज भी होती है जो चूज़े मुहैया करती है फिर बाद में वापस ले लेती हैं? जी फ़िल वक्त तो ये हमने खुद अपने ख़रीद किए हुए हैं, कंपनी के साथ तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मिले तो आप हमें ये बताएं, ये आपने कितनी एज के थे जब आप लेके आए थे चूज़े? ये 0 साइज़ का बिल्कुल आया था हमारे पास। हाँ, ज़ीरो साइज़ का आपके पास आया, तो अभी कितने आपने दाने जो यानी कि कितने चूज़े आपने लेके आए हैं इसमें रखे हैं अभी? ये 4000 चूज़ा लेके आए थे हम 0 साइज़ का। तो माशाल्लाह अभी ये जो है ना 50 दिन का होने वाला है, 2 माह के करीब है। चलो, आपके पास 4000 चूज़ा आपने डाला है, तो आज हम इसी की फिजिबिलिटी पे बात करते हैं कि 4000 चूज़ा अगर डालना है हमने, तो कितना रकबा उसके लिए रिक्वायर है चूज़ों को रखने के लिए? जी इसके लिए जो है ना कम से कम 80 स्क्वायर फुट का जो है ना होना चाहिए शेड। उसके अलावा फिर जब हम इसको 0 साइज़ में लेके आते हैं तो मौसम देखकर फिर जगह इसकी खोलनी पड़ती है, तंग करनी पड़ती है। अंदर टेम्परेचर मीटर लगा होना चाहिए अंदर। उसके उसको जहन में रखना चाहिए कि जब भी अंदर जाना है, पहले सबसे पहले टेम्परेचर को देखना है कि अंदर का टेम्परेचर क्या है। ये थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है। तो फिर जगह जगह जो है इसको छोटे के लिए 0 साइज़ के लिए कम दरकार होती है। और जब इसकी नशोनुमा होती है 15 दिन के लिए, इसकी जगह फिर ज़्यादा खोलनी पड़ेगी। 15 दिन के बाद फिर इसको 1 माह के बाद इसकी जगह और ज़्यादा खोलनी पड़ेगी। जी ठीक होगा, ये तो रकबे के लिहाज से हो गया। ज़रा आप हमें ये बताएं कि जो मौजूद टेम्परेचर है, आप टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, जो इनके लिए मौजूद टेम्परेचर है एज के हिसाब से, ज़ीरो साइज़ में कौन सा टेम्परेचर होना चाहिए, 1 माह की एज में कितना होना चाहिए, ज़रा ये कैटेगरी वाइज बताएं नाजरीन को। ये जो 0 साइज़ का चूज़ा है ना, उसको 32-34 जो है ना टेम्परेचर देना पड़ता है। पहले 7 दिन के लिए ज़रूरी है उसका 32 से 30 से कम से कम 30 से नीचे ना जाए। और इसके बाद जो है ना वो 15 दिन के बाद फिर अगर हमारा टेम्परेचर 26-27-24 तक भी हम कर लेते हैं तो वो ठीक है, वो फिर चलता है, बर्दाश्त करने का जो है ना एज में आ जाता है चूज़ा। जो पहले है वो इसका 32-34 रखना पड़ता है टेम्परेचर, 0 साइज़ से लेकर 7 दिन तक ज़रूरी होगा।
وہ اس کے بعد چلو یہ فیڈ پانی ان کو لگ جاتا ہے تو پھر یہ برداشت کر بھی جاتے ہیں اگر نیچے آ جائے. لیکن اس سے پہلا جو ہفتہ ہے وہ ان کو ٹمپریچر پورا دینا پڑے گا جو کہ ہیچ کے وقت ان کو انڈے کو ملتا ہے ٹمپریچر. وہ پہلے 3 دن وہ ٹمپریچر میں رکھنا پڑے گا. اگر نہیں رکھیں گے تو پھر چوزے کی نشو و نما میں رکاوٹ آ جائے گی, طرح طرح کی بیماریاں آئیں گی. یہ ان کو سمجھنا پھر مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو ہوگی ٹمپریچر کی بات. اس کے بعد ہمیں آپ بتائیں کہ ماشاءاللہ ان کو جو خوراک ہے, خوراک کے بارے میں ناظرین کو بتائیں کہ کون کون سی ایج میں کون کون سی خوراک جو ہے ان کے لیے موزوں ہوتی ہے, ذرا یہ بھی بتائیں. ان کے لیے تو جو فیڈ آ رہی ہے نا 11 نمبر آ رہی ہے, اس کو بیسکلی اور فیڈ بھی آتی ہیں جو دانے دار ہے, سینگنی نما ہے, کہ یہ چوزے کی طاقت کے لیے اچھی ہے, مگر وہ نہیں چوزے کو لگ نہیں رہی. چوزا جو ہے نا اس کے ساتھ جو بہتر نشو و نما ہے وہ نہیں کر پاتا. 11 نمبر فیڈ جو چل رہی ہے وہ جو ہے نا اسلام آباد والوں کی, وہ ٹھیک چل رہی ہے. اس میں ان کو جو مکئی دانہ ہے وہ مناسب شرح پہ رکھا ہوا ہے, وہ چوزے کو ٹھیک نشو و نما دیتا ہے بڑھنے میں. اور یہ جو دوسری فیڈ لوگ دیسی چوزا ہے جی دیسی خوراک استعمال کرتے ہیں, مکئی باجرہ جوار گندم, وہ ایک علیحدہ پروسیس ہے. وہ اگر کرنا ہے تو وہ فارمر کی تھوڑی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے. وہ اکٹھا کرنا ان کو پھر مکس کرنا ہے, مکس کر کے پھر اس کو توڑے میں ڈالنا ہے. توڑے وہ یہ ایک من 40 کلو کا کرے گا یا 50 کلو کا کرے گا. جو ڈاکٹر صاحب آنا ہے وہ اس کی جو خوراک ہے چوزے کی وہ 5000 چوزے کی خوراک متعین کرتے ہیں کتنی ہے. اس کو جو ہے نا 7 کلو 8 کلو پہلے 0 سائز سے شروع کرو. مگر جب اگر یہ کھلی ہوگی تو جو ادھر ورکر ہوگا وہ اس کا وزن کرے گا کہ کتنے کو کتنی ڈالوں گا, وہ نہیں بہتر رہے گا. لہٰذا جو 11 نمبر فیڈ چاہ رہی ہے وہ چوزے کے لیے ٹھیک چاہ رہی ہے. یہ تو ہوگی 0 سائز سے 1 ماہ تک. تو اس سے آگے بھی جو اس کی ان کی ایج ہے اس میں بھی یہی خوراک چلے گی یا چینج ہوگی؟ جی یہی خوراک اس کو چلے گی, آخر تک یہی خوراک چلے گی. اس کی نشو و نما کی بہتری کے لیے یہ خوراک مناسب ہے. جب مرغی جو ہے نا وہ انڈے کی ایج میں جاتی ہے, انڈا دینا ہوتا ہے انہوں نے, اس کو جو ہے نا طاقت چاہیے, وزن چاہیے, کیلشیم پروٹین کی زیادتی ہونی چاہیے. وہ سب اس فیڈ سے جانور کو مل رہا ہے. مرغیاں بھی رکھی ہوئی ہیں انڈوں والی, وہ انڈے بھی دے ماشاءاللہ. رہی آپ ہیں ہمیں اسی یہ فیڈ بتائیں پر کہ کتنی ایج میں جا تعلیم کر کر یہ رہی جو ہے ہیں. نا کتنے مہینے کے بعد یہ انڈے دینا شروع کرتی ہیں؟ یہ مرغی جو ہے یہ تو 6 ماہ کی ایج میں انڈا دے گی. باقی یہ جو مرغا اس سے ہوتا ہے وہ علیحدہ کر لیا جاتا ہے, وہ سیل اس کی علیحدہ ہو جاتی ہے. اگر جو سیل مین آتے ہیں قصبوں میں پھیری کرتے ہیں وہ تو مکس مال ان کا نکل جاتا ہے. لیکن اگر مال ہمارے پاس زیادہ ہے تو یہ نہیں نکلے گا, تو پھر ہمیں مرغے جو ہے نا وہ علیحدہ کر کے بیچنے پڑتے ہیں, بیچتے ہیں. جو مرغیاں ہوتی ہیں ان کو علیحدہ کر لیتے ہیں. وہ انڈوں والے فارمر ہیں وہ لے جاتے ہیں, ہم نے سنا کہ گھروں انڈوں والے کے بھی لوگ 2 آ کر قسم ہیں, ان کو ایک تو ہوتے ہیں مرغیوں جو خرید لیتے ہیں. کھانے والے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے ہوتے ہیں فرٹائل انڈے. ٹھیک ہے, ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ جو فرٹائل انڈے وہ کیسے حاصل کیے جاتے ہیں اور جو کھانے والے انڈے ہیں وہ کیسے حاصل کیے جاتے ہیں؟ یہ جو انڈا بریڈنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے فرٹائل, یہ مرغیوں میں مرغے ہونے ضروری ہوتے ہیں اور ان کا وزن کم از کم 48 سے اوپر جانا چاہیے. کچھ انڈے جو ہیں وہ بغیر مرغوں کے بھی مرغیاں انڈے دیتی ہیں, یعنی کہ مرغیاں انڈے نہیں دیتے, مرغیاں انڈے دیتی ہیں بغیر مرغیوں کے بھی انڈے دیتی ہیں, لیکن وہ بریڈنگ کے لیے تو استعمال ان نہیں کی ہوگا, وہ کھانے کیا کے لیے ایوریج ہے استعمال انڈے ہوگا. دینے کی یہ علیحدہ 365 پروسیس دن ہے, میں ایک سال میں؟ بھی استعمال ہو سکتا ہے.
یہ اصل میں 6 ماہ کی مرغی جا کر نا پھر انڈا دے گی 2 سال 3 سال تک پراپر انڈا دے گی. اور ان کو جو ہے مشری جو ہے نا وہ تو دیتی ہیں مشری مرغیاں. 6 ماہ کے بعد بھی جا کر وہ ناگا نہیں کرتی. جو گولڈن مرغی ہے اس کو ذرا وزن کیلشیم پروٹین زیادہ چاہیے ہوتی ہے. وہ پھر جا کے نا 6 ماہ کے بعد ناگا شروع کر دیتی ہے. اس طرح انڈوں میں جو سٹارٹر مرغیاں انڈے دیتی ہیں وہ بھی بریڈنگ کے لیے استعمال نہیں ہوتے. ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے, وزن کم ہوتا ہے. تو بریڈنگ کے لیے سائز اور وزن ضروری ہوتا ہے. مرغیوں میں مرغے ہونے چاہیے, وہ بریڈنگ کے لیے پھر استعمال ہوتے ہیں. تقریباً کوئی ایسے ایوریج جو ہے جو یہ 200 شرح انڈے یہ دیتی ہیں سال دینے میں, کی مشری 300 کی وہ دیتی ہیں یا زیادہ 100 دیتی ہوتی ہیں, ہے. کوئی فگر آپ کے پاس, کوئی اندازہ ہے آپ کو؟ یہ ایسا نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی اس کی مختلف آ جاتی ہے. کبھی تو یہ بالکل ہی جو ہے نا لگاتار پورا سال انڈے دے گی, لیکن کبھی 6 ماہ تک انڈے دے گی لگاتار. اس کے بعد پھر جو ہے نا 1.5 ماہ تک کچھ 17 دن تک مرغیاں یہ پھر فلاپ کر جاتی ہیں, چھوڑ جاتی ہیں, انڈے نہیں دیں گی. اس کے بعد پھر جو ہے نا مناسب ان کو خوراک ملے گی, تو اس کے وہ علاوہ ہمیں آپ کیلشیم یہ پروٹین ان بتائیں کے پورے جو ہوں گے ان تو کو پھر انڈا دینا شروع کر دیں مختلف گے. قسم کی بیماریاں لگتی ہیں, تو وہ کوئی سیزنل بیماریاں ہوتی ہیں یا کسی خاص موسم میں لگتی ہیں؟ کچھ ان کا انفارمیشن دے ذرا ناظرین کو, تاکہ اس کا بھی ان کو باقاعدہ طور پہ پتہ ہوگا, اس کا بھی وہ سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں. اصل میں تو یہ موسمی تغیر و تبدل کی وجہ سے ان کو بیماریاں آتی ہیں. اور اگر اس کے علاوہ فارمر اچھے طریقے سے ان کے برتن فیڈ والے اور پانی والے, زیادہ توجہ پانی والے برتنوں پر ہونی چاہیے. ان میں جو ہے نا وہ باؤل لگ جاتا ہے, زنگ نما جس کو بولتے ہیں وہ لگ جائے, وہ تقریباً دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ پانی رکھنے سے پہلے ان کو دھونا ہی پڑتا ہے. اگر ان کو دھویا نہ جائے گا تو وہ جو ہے گرد و غبار کو ریزہ, زکام, مختلف بیماریوں کا سبب بنے گا. تو یہ 2-4 ٹپس ہیں ایسے جو نظر انداز نہیں کرنے چاہیے فارمر کو ان کو بیماریوں سے بچانے کے لیے. باقی تو موسمی تغیر و تبدل ہے, وہ تو ہر انسان سمجھتا ہے ان کو سردی کا موسم ہے, پردے اوپر کرنے ہیں, کچھ نیچے رکھنے ہیں. ان کی ہیومیڈیٹی ٹمپریچر کیا ہے, ہیومیڈیٹی کیا ہے, تو اس کو دیکھنا پڑے گا. وہ مینٹین کرنے پڑیں گے تو پھر انشاءاللہ ان کو بیماریوں سے بچایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. ان کا اپنا بھی کافی یہ فضلہ اور گند وغیرہ ہوتا ہے, تو یہ کتنی دیر بعد صفائی کرتے ہیں ان کی؟ یہ جو ان کا فضلہ گند وغیرہ ہوتا ہے, یہ ہم نے 1 ماہ بعد ان کی مکمل صفائی کر دیتے ہیں. دوبارہ نئے سرے سے تیار کرتے ہیں, تو وغیرہ ڈالتے ہیں, تو ان کو دوبارہ پھر جو ہے نا شفٹ کرتے ہیں. ان سے پہلے صفائی کرنے کے بعد اندر سپرے کیا جاتا ہے. جراثیم کا سپرے کرنے کے بعد پھر جو ہے نا وہ تو وغیرہ ڈالا جاتا ہے. 1 ماہ کے اندر جو ہے نا وہ 3 سے 4 دفعہ اس کو صاف کرنا پڑتا ہے. اگر ایسا نہ کیا جائے گا تو یہ فضلہ گرد و غبار زیادہ ہو جاتا ہے, تو پھر اندر خود نہیں آیا جاتا. ابھی ہم ان کو ہمیں تو یہ کیسے بتائیں رکھنا ہے, ناظرین کو بیماریوں سے نہیں کہ پھر ماشاء بچایا اللہ آپ نے جاتا. 4000 چوزا ڈالا ہے زیرو سائز کا, تو زیرو سائز سے لے کے 6 ماہ تک جتنا بھی ان کے جو ایکسپینسز اخراجات ہیں, اس میں بشمول جو آپ نے ایک بندہ بھی رکھا ہوا ہے, 1 یا 2 بندہ رکھا ہوا ہے, صفائی کا نظام ہے, ویکسینیشن ہے, یہ سارا کچھ ڈال کے تقریباً کتنا کا خرچہ ہو جاتا ہے؟ یہ اخراجات کی اکاؤنٹیبلٹی تو کچھ مشکل ہو. لیکن موٹا موٹا بتا دیں تاکہ ناظرین کو پتہ چلے, وہ تیار ہوں ذہنی طور پہ. 4 سے 5 ہزار چوزا ڈالنا ہے. اس کی فیڈ, اخراجات, میڈیسن, وہ مختلف ماہ میں مختلف آئے گی. مگر یہ ہے کہ پھر بھی کوئی 5 سے 7 لاکھ روپیہ جو ہے نا وہ 4 سے 5 ہزار چوزا زیرو سائز کا خریدنا ہو, اس کو 1.5-2 ماہ 3 ماہ تک آپ نے لے جانا ہے, ٹھیک ہو تو گیا 5 ماشاء سے اللہ. 7 تو لاکھ پھر روپیہ کتنا اخراجات ان کے جو ہے نا وہ ایکسپیکٹڈ ہے آپ کہ کے پاس کتنا موجود ہو منافع جائے اس میں ہو سکتا ہے اس کے بعد جب یہ تیار ہو جاتے ہیں؟
یہ میرا وسیم بھائی مارکیٹ پر منحصر ہے کہ یہ پرافٹ آپ کو کتنا دے جائے گا. میں بھی آپ کو 50,000 دے, میں بھی آپ کو 3 لاکھ روپیہ دے, میں بھی آپ کو 5 سے 7 لاکھ روپیہ پرافٹ بھی دے. وہ آپ ناظرین کو یہ بتا جو دیں کہ ہماری کون سا مارکیٹ ہے اس پر مہینہ منحصر یا ہے. موسم موضوع ہے ان کے لیے جب آپ زیرو سائز چوزا ڈالنا چاہیے آپ کو, جس میں زیادہ آپ کو پرافٹ بھی ہو اور ایوریج بھی اچھی ہو. یہ جو ماہ چل رہے ہیں اکتوبر نومبر دسمبر یا پھر سٹارٹنگ پہ جنوری ہے, اس میں بھی ذرا سردی زیادہ ہوتی ہے. جنوری کے بعد جا کے جو ہے نا وہ زور ٹوٹتا ہے سردی کا. ہمارے ادھر علاقے میں تو ایسا ہی ہے. تو یہ جو ماہ ہیں سردیوں کے, ان ماہ میں زیرو سائز کا چوزا جو ہے نا وہ بہت سخت ہوتا ہے اس کو سنبھالنا, اس کو پالنا, اس کا ٹمپریچر مینٹین کرنا. وہ ظاہری سی بات ہے, اگر ادھر ایک ورکر ہے کہ اس پر ہم انحصار کریں گے کہ وہ خود ہی سارا نظام کرے, وہ سیلری لیتا ہے تو وہ نظام تو ایسا نہیں. اس وقتاً فوقتاً ہم کو خود جا کر بھی اس کی ہیلپ کروانی پڑے گی. اور یہ ٹمپریچر, پردے, جالی, ہیٹ کا جو ادھر مینٹین کیا ہوگا, ہیٹر ہوگا یا پٹھی وغیرہ چلاتے ہیں وہ ہوگی, یا بوائلر وغیرہ ہوتے ہیں بڑے, وہ چلانا ہے. تو وہ خود اس کے ساتھ جا کر تھوڑا مینٹین کروانا پڑے گا. ایسے پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا, ماشاء اللہ بہت اچھے ٹپس دیے ہیں واجد بھائی نے. تو بس آخر میں ہم ان سے یہ جانیں گے کہ جو ان کی مارکیٹ ہے, یہ چوزے آپ سیل کرتے ہیں, تو یہ آپ ادھر آپ کے پاس کسٹمر آتے ہیں, یہ کوئی خاص مارکیٹ ہے جہاں پہ آپ یہ سیل کرتے ہیں انہیں؟ جی ویسے تو یہ خاص مارکیٹ ابھی تک ان کی ایسی کوئی نہیں. منڈی کا ریٹ ہوتا ہے, جیسے کہ یہ گوشت والی مرغی آتی ہے, وہ منڈی جو ہے نا گورنمنٹ والوں نے ریٹ طے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو گوشت والی مرغی کا یہ ریٹ ہے, یہ جو دیسی مرغی ہے اس کا اس سے 200 روپیہ, 300 روپیہ, 150 روپیہ زیادہ ریٹ ہوتا ہے دیسی کا. تو اسی شرح سے پھر جو منڈی میں جو ریٹ ہوتا ہے, جو سیل مین ادھر آتے ہیں وہ وہی ریٹ ان کے ساتھ طے ہوتا ہے. تو اگر کچھ ایسی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرغیاں اور مرغے جو ہے نا وہ کم تعداد میں مگر اچھی پالے ہوتے ہیں انہوں نے, وہ باہر کھلی جگہ پر بھی چھوڑتے ہیں. تو ایسے مرغیاں مرغے جو پالے ہوتے ہیں ان کا منڈی کے ریٹ سے پھر تعلق نہیں ہوتا, وہ پھر پسند کرنے بس والے آخر میں زیادہ اور آپ کا بیچنے مسئلہ والے کافی کا ٹائم ریٹ لے ہوتا لیا ہے. ہے. آخر میں آپ یہ بتائیں کہ ان کا اوسطاً وزن کتنا ہوتا ہے جب یہ تیار ہو جاتے ہیں, ماشاء اللہ مرغے کا بھی اور مرغی کا بھی؟ یہ بیسیکلی اس کا اوسط وزن 2 ماہ کے بعد جو ہے نا وہ تقریباً 1 کلو کا اس کو ہونا چاہیے. 2 ماہ کے اوپر جب یہ جانا شروع ہو جائے گا تو اس کو 1 کلو ویٹ کرنا چاہیے مرغے کو. اور جو مرغی ہے وہ تو 700 600 700 کے گرام تک رہے گی. لیکن جو مرغا ہے وہ 3 ماہ کا جاتا ہے, تو 3 ماہ سے اوپر وہ پھر جو آخر ہے میں نا آپ واجد 1.5 بھائی کلو بس سوا ہم کلو آپ سے تک جاننا چاہیں گے, کوئی آپ مشورہ دینا چاہتے ہو جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں یہ کاروبار کرنے کے لیے, تو شروع میں اگر کوئی بندہ بالکل فریش ہے تو اسے کتنے چوزے تقریباً رکھنے چاہیے تاکہ اس کا تجربہ بھی ہو جائے اور اس کا تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ہو جائے, اور اس کے لیے اسے کتنا جو ہے نا لاگت آئے گی, کتنا خرچہ درکار ہوگا, ذرا یہ بتا دیں. یہ تو وسیم بھائی فارمر پر منحصر ہوگا کہ وہ انویسٹ کتنی کر سکتا ہے, کتنی کرتا ہے, کتنا چوزا خرید سکتا ہے, اس کو پال سکتا ہے, سنبھال سکتا ہے. مگر یہ جب آپ نے سٹارٹ کرنا ہے, کاروبار سٹارٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ پہلے خود جو ہے نا تھوڑا بہت اس کام میں انٹرسٹنگ ضرور ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ خود مجھے چوزا رکھنا نہ آتا ہو. رکھنے کا تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے, وہ ایسا مسئلہ نہیں. اس کو فیڈ اور پانی کی سمجھ نہ ہو, مجھے کتنی دفعہ پانی کی ضرورت ہے اور اس کو کیسے پانی کی ضرورت ہے, دانا اس کو سیم ٹائم پہ ڈالنا ہے یا ایسے جب دل چاہا اس کو دانہ ڈال دینا ہے, تو وہ خود کا کاروبار جو ہے نا وہ نہیں چلا سکے گا. تو اس کے لیے پہلے خود
علم ہونا ضروری ہے کہ جانور یہ جانور ہے، اس کی جو خوراک ہے وہ ان کو کیسے دی جانی چاہیے، اس کو پانی جو ہے وہ کیسے دیا جانا چاہیے، تو پھر وہ خود اپنا کر سکتا ہے۔ اس کی لمٹ تو کوئی نہیں، اس کے لیے 3,000 خریدتا ہے، 1,000 خریدتا ہے یا 10,000 خریدتا ہے، یہ تو فارمر پر منحصر ہے وہ۔ تو باقی رہی اس کی بات کہ کیسے یہ اس نظام کو وہ چلاتا ہے، تو وہ چوزوں کے حساب سے ہے کہ 5,000 اگر چوزا ہے تو وہ ایک آدمی اس کو ہینڈ اوور کر رہا ہے، چلا رہا ہے۔ 10,000 چوزا ہے تو اس کے لیے 3 آدمی سے 4 آدمی اس کو چلانے پڑیں گے، کیونکہ جو 0 سائز چوزا آتا ہے وہ کم از کم پہلے 3 دن تو دن رات ان کے پاس رہنا پڑتا ہے۔ سمجھو آپ نے ان کی ایکسرسائز کروانی ہے یا انہوں نے آپ کی ایکسرسائز کروانی ہے، تو 7 دن تک یہ کام جو ہے نا وہ چلے گا کہ جو ہے نا آپ ان کو اکٹھا نہیں ہونے دینا، ایک دوسرے کے اوپر چڑھنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ان کو نہیں ہونے دینا، تو ان کے بیچ رہنا پڑے گا۔ یہ کچھ نظام ایسے ہیں وہ خود سمجھنے پڑیں گے کہ ان کو پہلے علم ان کا ہونا ضروری ہے، پھر اس کی لمٹ کا اس پر منحصر ہے فارمر پر، وہ کتنے رکھ سکتا ہے۔ اور ان کو جو ہے نا وہ کم و بیش جو پہلا ماہ ہوتا ہے ان کے لیے، چھوٹے چوزوں کے لیے، وہ اگر آپ کے اخراجات تیسرے ماہ میں جا کے 30,000 صرف خرچہ آتا ہے آدمی رکھنے کا، اس کو جو ہے نا ضروریات زندگی مہیا، تو یہ جو پہلا ماہ ہوتا ہے نا، پہلا ماہ، اس میں آپ سمجھیں کہ 60 سے 70,000 روپیہ وہ خرچہ آنا ہے، کہ وہ ایک آدمی کا جو کام ہے وہ 3 آدمی کو کرنا پڑے گا۔ 5,000 جو چوزا ہے اس کو ایسے پھر یہ جو فیڈ ہے دن میں کتنی فیڈ یہ کھا لیتے ہیں، ذرا یہ تھوڑا سا بتا دیں۔ فیڈ ان کی جو ہے نا ایج کے ساتھ ساتھ بڑھائی جاتی ہے۔ شروع میں تو یہ 5,000 چوزا جو اس کے لیے 10 سے 12 کلو فیڈ ایک دن کی ہوتی ہے، 3 دن کے بعد یہ اس میں 3 کلو اضافہ کریں گے، 7 دن کے بعد یہ تقریباً جو ہے نا 22 سے 24 کلو تک، 30 کلو تک جائے گی۔ تو اس کے ساتھ پھر آگے بھی ایوریج ان کی ایج کے لحاظ سے فیڈ کی ایوریج ہوگی۔ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ریکوائرڈ معلوماتی جو بہت ہی مفید قسم کی معلومات واجد بھائی نے بتائی ہے آپ تک پہنچ سکی ہوگی، اگر آپ نے ویڈیو کو مکمل طور پہ دیکھا ہے تو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر لیں، تاکہ مزید اس طرح کے مفید ویڈیوز اور ٹپس وغیرہ میں آپ تک پہنچاتا رہوں۔ بہت شکریہ واجد بھائی، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ انشاءاللہ مزید بھی آپ کو تھوڑی تکلیف دیں گے، جو ہیچنگ کا پروسیس ہے اس کے حوالے سے بھی کسی نے گفتگو کریں گے آپ کے ساتھ، تو بہت شکریہ واجد بھائی۔